प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ऐ रहमतुल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है ये महफ़िल, तो ये ख़्याल आया कि ये बहुत बजा है कि हम आज की इस शब एक मुख्तसर से सेगमेंट में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसकी हम यानी जो पूरी जो हयात है उसकी टाइम लाइन डिस्कस कर लें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक क्विकली एक रीकैप, चूँकि उलमाए कराम बार बार इस बात की हमें तकरार भी करते हैं और निशानदेही भी करते हैं कि हम दुनिया में जिन लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं उनकी ज़िंदगी की मेन पॉइंट्स, हाईलाइट्स, सेलिएंट फीचर्स हमें पता होते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी के हयात पाक के जो अहम वाक़यात हैं वो तो अज़बर होने चाहिए। तो ये मैं अपने लिए एक रिविज़न के क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं बस हम क्विकली उनको स्क्रॉल कर लें, वो कोशिश करेंगे हम इस सेगमेंट में इंशाल्लाह। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम स्किप भी करेंगे क्योंकि एक 15 मिनट में 12 मिनट में इसका ये अहाता करना मुमकिन नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो समंदर हैं वो मतलब वो सारे के सारे दरख्त कलम बन जाएँ और दुनिया की जो हर शय वो शुरू हो जाए तो भी जो है वो आका की हयात के बारे में लिखना या बात करना तो मुमकिन नहीं है। तो हम क्या लेकिन बस जितना मुमकिन हुआ दामन वक्त में जितनी इजाज़त हुई। तो साहब देखिए, दुनिया की जो मारूफ किताब है दी 100, उसके मुसन्निफ हैं माइकल एच हार्ट। उन्होंने पूरी ज़िंदगी की तहकीकात के बाद दुनिया के मौसर तरीन बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त तैयार की थी और आपको नाम से अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान नहीं थे। तो वो इस बात पे मजबूर हुए कि मेरिट लिस्ट में उन्होंने पहले नंबर पे कौन सा नाम रखा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पे। आइए ज़रा सीरत का एक जायज़ा लेते हैं मुख्तसर सा। तो सबसे पहले तो जिस साल अबरहा का वाक़या हुआ था, और अभी वो वाक़या दोहराने का ज़ाहिर है यहाँ पर वक्त नहीं और आप सबके जहन में भी है कि अबरहा का जो पूरे का पूरा वाक़या हुआ था, जिस साल अबरहा ने मक्के पर हमला किया था, यही साल है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। तो जिस साल अबरहा ने मक्के पे हमला किया उसी साल 12 रबीउल अव्वल, और अगर इंग्लिश एतबार से देखें 22 अप्रैल 22 अप्रैल 578 ईस्वी, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। अब आका की ज़ाहिरी तौर पे आमद उनकी पैदाइश से पहले, अभी दुनिया में नहीं आए हैं, पैदाइश से पहले मेरे आका के वालिद यानी कि हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से जा चुके थे। आप जानते हैं नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो वालिद का नाम बच्चों के लिए, बाकी सब खैर वाकिफ़ हैं, हज़रत अब्दुल्ला। तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आका की पैदाइश से पहले हो चुका था। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए हैं तो 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। और सब हमसे वाकिफ़ हैं जनाब आमना, आपने बार बार सुना आज की शब तो बीबी आमना के फूल जनाब आमना के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। तो जब 6 साल के थे मेरे आका तब जनाब आमना का इंतकाल हुआ। और वो किस आलम में हुआ, अगेन उसकी भी डिटेल्स को छोड़ते हुए वो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या कि किस तरीके से आप हालत सफ़र में थे, अभी आपका सिन सिर्फ 6 साल था और रास्ते में ही जनाब आमना की तबीयत बिगड़ी, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हुआ और वहीं पर आपको दफन किया गया और आका ने इस अंदाज से वहाँ पे गिरिया किया। उन सारी डिटेल्स को अपनी जगह भी रखते हुए, तो विलादत से पहले वालिद का इंतकाल हज़रत अब्दुल्ला का, और विलादत के 6 साल बाद वालदा का इंतकाल। अब सीरत आगे बढ़ती है, हयात आगे बढ़ती है, सिर्फ 2 साल अगर हम आगे चलें कुछ और डिटेल्स को छोड़ते हुए तो अभी 8 साल के हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके दादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, तो जब दादा किस ज़ेर साया थे तो अभी 8 साल के थे तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। तो आपने ये टाइमलाइन आप देख रहे हैं कि पैदाइश से पहले, फिर 6 साल और फिर 8 साल। अब दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद क्या है, अब आपकी परवरिश कौन कर रहे हैं? अब आपकी परवरिश आपके चचा कर रहे हैं। चचा का नाम हज़रत अबू तालिब। आगे बढ़ते हैं कि 8 साल की उम्र, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल है, उम्र मुबारक
اس عمر میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ یعنی کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ اہم ترین سفر کیا، شام کا تجارتی سفر کیا۔ اس سفر میں کیا ہوا؟ وہ واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ؟ ایک عیسائی راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی۔ پورا ایک واقعہ ہے اس کا کہ اس نے بتایا کہ یہ تو وہ ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 24-25 سال کی عمر ہے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان لے کر شام کا تجارتی سفر کیا۔ تو ایک وہ سفر تھا، اور اب ایک یہ سفر ہے جب جناب خدیجہ الکبریٰ جو کہ جن کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کا بہت بڑا تجارت کا سلسلہ تھا، ان کا سامان تجارت لے کے سفر کیا، جس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ یہ اس سفر کے بعد تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم 30 آگے بڑھتے ہوئے، جب 35 سال کے تھے تو اس عمر میں وہ جو حجر اسود لگانے کا جو مشہور و معروف واقعہ ہے، حجر اسود لگانا تھا، آپس میں ایک تنازع ہو گیا، ایک جھگڑا ہو گیا، ڈر تھا کہ جھگڑا کوئی خونی شکل اختیار کر لے گا۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ سب مانیں گے، اور آپ نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا، حجر اسود کو نصب کیا گیا، ایک چادر لائی گئی، اس میں حجر اسود رکھا گیا، چادر کے سارے کونوں کو جو ہے وہ سب نے پکڑ لیا، اور پھر آقا نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کی تنصیب کی۔ آپ کی عمر 35 سال تھی۔ اچھا، یہ سارے جو واقعات ابھی بیان کیے گئے ان کو آپ ایک سیگمنٹ میں ڈال دیجئے، ایک پورشن کر لیجئے۔ تو کیا ہے وہ؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ بظاہر ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی مکی زندگی ہے۔ 40 سال کی عمر ہے، حضرت جبرائیل آپ پر وحی لے کر نازل ہوئے۔ اب اعلان نبوت ہو گیا باقاعدہ طور پر۔ اچھا، اب کیا ہے؟ ابھی دوسرا سیگمنٹ لائف کا۔ اعلان نبوت کے بعد تقریباً 3 سال بحکم خدا آپ نے اعلانیہ تبلیغ نہیں کی، خفیہ تبلیغ فرمائی۔ تو اس میں کیا ہوا؟ سابقون الاولون اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 نبوی میں، یعنی کہ اعلان نبوت کی تیسرا سال ہے، 3 نبوی میں کیا ہوا؟ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر مشرکین مکہ کو اب اعلانیہ دعوت دے دی۔ وہ جو سارے کا سارا مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ ابھی یعنی وہ لوگ، وہ مشرکین مکہ جو کہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کیا سب نے کہا بالکل یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت دی۔ یہ 3 نبوی۔ اب کیا ہوا؟ ادھر آپ نے اعلانیہ دعوت دی، اس کے بعد ایک بھرپور ریاکشن آنا شروع ہوا، آپ کے رفقا پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 7 نبوی سے لے کر 9 نبوی، یعنی اعلان نبوت کا 7ویں سے لے کے 9ویں سال، یہ بڑے کٹھن کس اعتبار سے ہیں؟ شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، نام تھا شیب ابی طالب۔ ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں دے گا، کوئی رشتہ، ہر قسم کا بائیکاٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بائیکاٹ کس طریقے سے ختم ہوا، ساری اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، اور میں صرف اس کا ٹیزر اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر وقت ملے تو ضرور اس پہ ایک نظر دوڑائیے گا ان سارے واقعات میں جن کا بھی ہم یہاں تذکرہ نہیں کر رہے چونکہ ابھی صرف ٹائم لائن بیان کر رہے ہیں۔ 10 نبوی میں یہ وہ سال تھا جو بڑا کٹھن اس اعتبار سے تھا کہ اسی 10 نبوی میں 2 اہم واقعات ہوئے، 2 اہم شخصیات کا وصال ہوا۔ کون؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے پالا، اور آپ کی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ، دونوں کا وصال ہوا۔ عام الحزن کہا گیا، غم کا سال اس کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اسی سال آپ نے طائف کا سفر کیا، دعوت حق دے رہے تھے نا، طائف کا سفر کیا، اور جہاں پر اگین مظالم کی انتہا کر دی گئی، آپ کی نالین مبارک کو جو ہے وہ خون سے تر کر دیا گیا، اور کیا نہیں ہوا، یہ طائف کا سفر ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سفر معراج ہوا ہے 11 ہجری میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ابھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں، ٹھیک، اور آنے والے 2 حج کے موقعوں پر انصار مدینہ نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، یعنی آپ مکے میں ہیں اور مدینے سے جو لوگ آ رہے ہیں، چونکہ مکے میں آپ نے اعلان کر دیا ہے اور مکے میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو مکے سے جو مدینے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے،
بالآخر یکم ہجری کو آپ مدینہ ہجرت فرما گئے. اب یہاں سے مدنی زندگی شروع ہو گئی, ایک دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا. آپ مدینہ گئے, مسجد نبوی کی تعمیر کیا آپ نے وہاں پہ. مہاجرین یعنی کہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے, انصار جو مدینے میں رہتے تھے, ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا, مواخات, میثاق مدینہ. پہلی اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا, ریاست مدینہ پہلی اسلامی ریاست کا قیام پہلی ہجری میں ہوا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست کے حکمران بن گئے. احکامات آتے رہے, زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی, تحویل قبلہ ہوا, روزوں کی فرضیت ہوئی, یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اب مدنی زندگی شروع ہو گئی ہے. تو آپ جانتے ہیں نا کہ مکے میں ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, مدینے سے انویٹیشنز آئے, بالآخر جو ہے مدینے میں سرکار دو عالم چلے گئے. اس سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا, وہ ساری ڈیٹیلز. لیکن اب تو مکے میں جو دشمن تھے ان کی دشمنی ختم تھوڑی ہوئی, وہ تو اپنے طور پہ سازشیں کر رہے تھے. اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو کیا ہوا, غزوہ بدر سب سے پہلے. اسی سال, جس سال یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اسی سال کی رمضان کی 17ویں تاریخ ہے جب غزوہ بدر برپا ہوتا ہے. مسلمانوں کی تعداد 313. آگے بڑھتے ہیں, 3 ہجری, یہ پہلی ہجری تھی, اب 3 ہجری. 3 ہجری وہ سال ہے جس میں غزوہ احد ہوتا ہے, جس میں مسلمانوں کی طرف سے 700 اہل ایمان حصہ لیتے ہیں. پھر 5 ہجری, اور سازشیں بڑھ رہی ہیں, سارے معاملات بڑھ رہے ہیں. 5 ہجری مشرکین مکہ نے پورے عرب کے, یعنی اب لارجر سکیل پہ اٹیک ہو رہا ہے, سارے عرب کے مشرکین کے ساتھ مل کر ایک متحدہ فوج بنائی, سب نے مل کر مدینے پر حملہ کیا. اس کے جواب کس طرح دیا گیا؟ سرکار دو عالم نے خندق کھود کر 1 مہینے تک وہ جنگ لڑی گئی, غزوہ احزاب, غزوہ خندق. تو یعنی جنگوں کا, ان 3 بڑی جنگوں کا سیکوینس اس طریقے سے, بدر اور خندق. اور خندق کا بھی انجام مشرکین کی ذلت اور ناکامی کے ساتھ واپسی کی شکل میں ہوا. یہ 5 ہجری. آگے بڑھتے ہیں 6 ہجری. اب کیا ہوا؟ اب مشرکین نے مسلمانوں میں حملہ نہیں کیا, اب سرکار دو عالم اپنے 1400 جان نثاروں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کی طرف روانہ ہوئے. یعنی دیکھیے, پہلے مکے میں رہتے تھے, وہیں پر پیدائش, اور وہیں پر آپ نے دعوت دی, وہیں پر ظلم و ستم ہوئے, پھر مدینے آ گئے. اب آپ جا رہے ہیں مکے کی طرف عمرے کا احرام باندھ کر. راستے میں ایک مقام ہے, نام ہے حدیبیہ, یہاں پر آمنا سامنا ہوتا ہے, اور مشرکین اور رسول اللہ کے درمیان یہیں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے 10 سال تک کا. اور اسی معاہدے کے تحت اس سال عمرہ بھی نہیں کرتے, اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ کیا اسی معاہدے کے تحت. آگے بڑھتے ہیں 7 ہجری. اب دعوت عام کا آغاز ہو گیا مدینے میں. اب اسی سال سرکار دو عالم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے. غزوہ خیبر بھی اسی سال ہوا تھا, جس میں مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی تھی. آگے بڑھتے ہیں 8 ہجری. ایک بڑا واقعہ ہو گیا. کیا؟ وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی, 10 سال تک جنگ بندی, وہ سارا واقعہ. مشرکین مکہ نے وہ کانٹریکٹ توڑ دیا. اب جب معاہدہ توڑ دیا گیا, پھر تو اب تو کوئی بھی پابند نہیں رہا نا پاسداری کا, چونکہ وہاں سے معاہدہ توڑ دیا گیا. اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم, یہ 8 ہجری کی بات ہو رہی ہے, 10,000 جان نثاروں کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ اور حرم کی آزادی کے لیے مکہ تشریف لے گئے. ابھی بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے, چونکہ یہ وہی مکہ ہے جہاں پر اعلان کیا تھا, جہاں پر ظلم ہوئے تھے, جہاں پر اتنا جبر ہوا کہ ذرا پھر مدینہ چلے گئے. اور اب اسی مکے میں واپس جا رہے ہیں ایک الگ انداز کے ساتھ, ایک الگ شان کے ساتھ, اور اس انداز سے گئے کہ اب کوئی مزاحمت نہیں ہوئی سامنے سے. بغیر کسی جنگ کے جزیرت العرب کا دارالحکومت اور مرکز مکہ فتح ہو گیا, فتح مکہ ہو گیا. اس کے اگلے مہینے آپ نے حنین, ایک غزوہ حنین ہوا, وہ ایک الگ اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں. آگے بڑھتے ہیں 9 ہجری. اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے, وسعت دینے کے لیے رسول اللہ 30,000 کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ 1 مہینے کے فاصلے پر ایک مقام تک تبوک, وہاں روانہ ہوئے. اور اس کے بعد پورے عرب میں ہر لحاظ سے اسلامی ریاست کو ایک استحکام حاصل ہو گیا, تھاک بیٹھ گئی. جس کے ریپرکشنز یہ ہوئے کہ پوری دنیا سے بے شمار وفود نے مدینہ آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. یعنی اب سارے کا سارا سینیریو تبدیل ہو گیا ہے. پہلے کیا سینیریو تھا کہ جب نام لینا ایک مسئلہ بن جاتا تھا, اور اب کیا سینیریو ہے کہ پوری دنیا سے وفود آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. جو آپ سنتے ہیں نعتوں میں, باتوں میں, علماء کے خطاب میں, کہ کس طریقے سے سارے کا سارا منظرنامہ ودن نو ٹائم تبدیل ہو گیا تھا, وہ یہ تھا. اسی سال کو عام الوفود کہتے ہیں, وفود کے آنے کا سال. اور بس گفتگو ختم ہو رہی ہے. 10 ہجری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ حج کیا، حجۃ الوداع۔ عرفات کا میدان، تاریخ انسانی کا عظیم الشان خطبہ دیا، حجۃ الوداع ہو گیا، آپ نے حج کر لیا، اور بس اس حجۃ الوداع کے 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ کی عظیم ترین ذات ظاہر دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ابھی ہم آگے بات کریں گے، جن کی ہم نعت پڑھیں گے، جن کے شان میں فضائل پڑھ جائیں گے، سب کچھ ہوگا، ایک سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ کا ایک مختصر سا خاکہ۔ نشریات جاری ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے